बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का माह मुक़द्दस है। आज 12वां रोज़ा है 1442 हिजरी का 25 अप्रैल सन 2021 बरोज़ इतवार और वक़्त तकरीबन ज़ोहर सुबह 2 बजे। कुछ मसाइल हैं ज़रूरी, इन दिनों ज़रूरत पड़ते हैं, तो मुख्तसरन मैं शॉर्टकट आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। सबसे पहले याद रखें, सोम का लुग़वी माना होता है रुक जाना, और सोम अल इमसाक रुक जाना, किसी काम से रुक जाना। और तुलू फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रुक जाना मुफ्तरियात सलासा से। कौन कौन से? खाना पीना और अपनी बीवियों से कुर्बत। इन 3 उमूर से रुकने का नाम रोज़ा है। किस वक़्त से लेकर किस वक़्त तक? हत्ता यतबय्यन लकुमुल हय्युल अब्यदु मिनल हय्यिल अस्वद मिनल फज्र, के तुलू फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, ये रोज़े की तारीफ़ है। तो अब जिस वक्त आप कुछ खाएंगे, आप कुछ पिएंगे या आप बीवी की कुर्बत करेंगे तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। यानी सबसे पहले याद रखें, रोज़ा जिस चीज़ से टूटता है वो है कुछ खाना, कुछ पीना और इसी तरीके से बीवी की कुर्बत करना। अब खाना पीना 2 तरीके से होता है, याद रखें। एक वो चीज़ खाना कि जो ग़िज़ा बनती है, मिसाल के तौर पर जिस तरह रोज़मर्रा के खाने होते हैं आप खाते हैं, मिसाल के तौर पर गोश्त है, सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, फ्रूट हैं, कोई चीज़, ये जाकर ग़िज़ा बनती हैं। ये अगर आप खाएंगे, ये अगर आप पिएंगे और अपनी बीवी के करीब जाएंगे तो इससे रोज़ा भी टूट जाएगा और इसके साथ साथ आपको कफ़ारा भी अदा करना होगा। रोज़ा भी टूट जाएगा और रोज़े का कफ़ारा भी अदा करना होगा। क्या मतलब? कफ़ारा किस तरह अदा करेंगे? या तो एक ग़ुलाम आज़ाद करेंगे, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये ज़माना जो है ग़ुलामों का ज़माना नहीं है, तो आप 60 रोज़े रखेंगे या फिर 60 मस्कीनों को खाना खिलाएंगे, या ग़ुलाम आज़ाद करेंगे या 60 रोज़े रखेंगे या 60 मस्कीनों को खाना खिलाएंगे। ये तरतीब भी आपने याद रखनी है। यानी जो ज़ियार का कफ़ारा है शरीयत ने मुकर्रर किया है कि जिस वक्त कोई अपनी बीवी के किसी उज़्व को, तो ये जो ज़ियार का कफ़ारा है, यही कफ़ारा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का है। और दूसरी चीज़ आप वो खाएँगे कि जो ग़िज़ा नहीं बनती। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ज़मीन से उठाकर कंकर खा लेता है, इसी तरीके से दरख्त की लकड़ी खा लेता है, तो अब ज़ाहिर सी बात है कि इनको आदतन खाया नहीं जाता। ये हकीकत महजूरा है, इनको आदतन नहीं खाया जाता। तो ये जाकर जिस्म के अंदर ग़िज़ा नहीं बनते बल्कि उल्टा नुकसान देते हैं। तो इससे जो शख्स अपना रोज़ा इफ्तार करेगा तो अगरचे वो गुनहगार भी है, उसका रोज़ा भी टूट गया है, लेकिन उसका कफ़ारा नहीं अदा करेगा बल्कि उस रोज़े की क़ज़ा करेगा। इस पर कफ़ारा नहीं है, ये बात याद रखना। तीसरी बात ये याद रखना कि कभी इस तरह होता है कि बंदा रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखा हुआ होता है और इस तरह बादल वगैरह छाए हुए होते हैं आसमान के ऊपर, तो सहरी का भी नहीं पता चलता, इफ्तारी का भी नहीं पता चलता। अब ज़ाहिर सी बात है कि शाम के वक्त जिस वक्त बादल होते हैं तो इस तरह महसूस होता है, चाहे असर का वक्त ही क्यों ना हो, इस तरह महसूस होता है जिस तरह शाम हो चुकी है। तो इस तरह अगर किसी इलाके के अंदर ये कंप्यूटराइज जो निज़ाम है आजकल, तो ज़ाहिर सी बात है कि कोई मुश्किल नहीं रही है। बहरहाल अगर कोई इस तरह की बात हो जाए और उस शख्स ने इफ्तार कर लिया लेकिन बाद में पता चला कि नहीं अभी तक तो सूरज गुरूब नहीं हुआ था, तो इस तरह भी रोज़ा तो टूट गया, लेकिन इस रोज़े का कफ़ारा नहीं है। फ़कत आपने क्या करना है, इस रोज़े की क़ज़ा करनी है। यही मामला सहरी का है, यही मामला सहरी का है कि आप खा रहे थे, बाद में पता चला कि सुबह तो तुलू हो गई थी, फजर तो तुलू हो गई थी, लिहाजा मैं जिस वक्त खाता पीता रहा हूँ तो वो सहरी का वक्त नहीं था बल्कि वो तुलू फजर हो चुकी थी। तो इस रोज़े की भी आपने क़ज़ा करनी है। रोज़ा आपका टूट गया है लेकिन आपने क्या करना है, इसकी फ़कत क़ज़ा करनी है, इसका कफ़ारा नहीं होगा। रास्ते के अंदर आप जा रहे हैं, रास्ते के अंदर आप जा रहे हैं, इस तरह हुआ है कि गर्दों को बाहर उड़कर अंदर चला गया है। इसी तरीके से ये जो खशरातुल अर्द होते हैं, छोटे छोटे ये तिनके वगैरह, कीड़े मकोड़े, ये अंदर चले जाते हैं, इनसे भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर जानबूझकर किया जाए, यानी जानबूझकर धुएँ को अंदर निकला जाए, जानबूझकर इसी तरीके से गर्दो गुबार को अंदर ले जाया जाए, तो फिर भी याद रखें कि रोज़ा टूट तो नहीं जाता लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाता है। रोज़ा क्या हो जाता है? धुआं वगैरह, गुरबत्ती वगैरह जलाने से, अंदर धुआं ले जाने से जानबूझकर क्या होता है, जानबूझकर रोज़ा मकरूह हो जाता है। अब रास्ते के अंदर आप जा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि इससे बचना मुआल है, और अल्लाह ताला बंदे को उसकी
طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لہٰذا یہاں پر حکم کیا دیا جائے گا کہ روزے کے اوپر کچھ اثر نہیں پڑا، لیکن اگر جان بوجھ کر آپ کریں گے تو پھر آپ کو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ نے چکھی ہے، کوئی بھی چیز آپ نے چکھی ہے، اس چکھنے کی وجہ سے جو ذائقہ آتا ہے الگ کے اندر، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ گم وغیرہ جو ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اس لیے منع ہوتا ہے کہ ان کا جو ذائقہ ہوتا ہے تو وہ الگ کے اندر چلا جاتا ہے، اس لیے مطلب مبالغہ کے ساتھ کلیہ کرنا بھی درست نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نمی جو ہوتی ہے تو اندر چلی جاتی ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں، رمضان المبارک کی حالت میں جب آپ غسل کریں گے، وضو کریں گے، تو مبالغہ کے ساتھ آپ نے کلیاں بھی نہیں کرنی ہے، اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ مسواک کا پوچھتے رہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ کی ذات اقدس نے مسواک کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ بلکہ ایک صحابی رسول ان کو قول یہ فرماتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی دفعہ آقا علیہ الصلوۃ نے، یعنی اتنی کثرت سے رمضان المبارک کے روزے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ مسواک کیا کرتے تھے، قبل الزوال ہو بعد الزوال ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا مسواک کرنے سے۔ اسی طریقے سے سرما لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طریقے سے یاد رکھیں تیل لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے کے اوپر، اسی طریقے سے خوشبو لگانے سے کوئی کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا روزے کے اوپر، اسی طریقے سے یاد رکھیں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے کسی شخص کو آپ نے خون دیا ہے، خون لگوایا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ خون لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بہرحال یہ بات ضرور ہے، انجیکشن یا خون دینا وغیرہ اس میں یہ معاملات جو ہیں مختلف ہی ہیں، بعض علماء کا اس کے خلاف بھی نظریہ ہے۔ بہرحال صحیح تحقیق یہی ہے کہ نہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ نے پچھنے لگوائے ہیں، جامہ کروایا ہے روزے کی حالت کے اندر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اکثر زیادہ تر سوالات رمضان المبارک کے اندر اسی قسم کے پوچھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھنا الٹی کرنا، جس کو الٹی کے کرنا کہتے ہیں، الٹی، اس الٹی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اس صورت میں ٹوٹتا ہے جب وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آئے، پھر جان بوجھ کر آپ اس کو اندر نگل لیں واپس، یعنی آئے منہ بھر کے آئے لیکن آپ واپس اس کو اندر لے جائیں، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس روزے کی آپ نے قضا کرنی ہے، روزہ اس طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے، ویسے الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور روزے کے متعلق ایک خصوصی اصول آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، یہ اصول موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ وہ اصول کیا ہے؟ یہ ایک اثر ہے صحابی رسول کا، وہ فرماتے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر کچھ جائے بدن کے اندر تب روزہ ٹوٹتا ہے، جسم سے اندر کچھ نکلے تو پھر وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو چند مستثنیات، جیسے مثال کے طور پر کسی خاتون کو حیض آ جاتا ہے، کسی خاتون کو حیض آ جاتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا روزہ چلا گیا ہے، تو چند مستثنیات کے علاوہ یہی اصول آپ نے زندگی بھر یاد رکھنا ہے کہ جسم سے کچھ باہر آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم کے اندر کچھ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال استثناء ہے اس قانون کے اندر بھی، جس طرح میں نے آپ کو حیض کی مثال دے دی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ تیسری بات آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے دوا ڈالی ہے آنکھوں کے اندر، یا آپ نے دوا ڈالی ہے میڈیسن کان کے اندر، اور یہ دوا پہنچ گئی ہے معدے کے اندر تو روزہ چلا جاتا ہے، یہ دوا پہنچ گئی ہے دماغ کے اندر تو روزہ چلا جاتا ہے، یعنی میڈیکل سائنس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ کان کے اندر جو دوا ڈالی جاتی ہے یہ دماغ تک چلی جاتی ہے، حالانکہ اس طرح ثابت ہوا نہیں ہے، تو لہٰذا کان کے اندر اگر آپ دوا ڈالیں، تیل ڈالیں، یہ دماغ تک نہیں جاتا، جب نہیں جاتا تو روزے کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے آنکھ کے اندر جب آپ دوائی ڈالتے ہیں تو یہ جاتا ہے، اس کا الگ اثر کے اندر جاتا ہے، لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں مقعد، جو یہ سرین ہوتے ہیں، اینیما وغیرہ کیا جاتا ہے مریضوں کو، اس اینیمے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، کیونکہ مقعد اور یہ جو ہوتا ہے معدہ، اس کے اندر منفذ موجود ہے، راستہ موجود ہے، ان کے راستے آپس میں ملے ہوئے ہیں، لہٰذا وہاں سے آپ کوئی دوا بھی چڑھائیں گے، اینیما وغیرہ کروائیں گے تو اس سے بھی روزہ چلا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ گلاب وغیرہ، اس کی خوشبو لینا، کسی قسم کی خوشبو لگانا، اس قسم سے کسی قسم کا کوئی بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی خواتین کے کچھ مخصوص مسائل ہیں، وہ میں اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ نازک طبی کی وجہ سے، نفاست طبی کی وجہ سے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ چکھنے کی بات جہاں تک میں نے آپ کو بتائی تھی، تو بلا وجہ رمضان المبارک کے روزے کے اندر کوئی چیز چکھنی نہیں چاہیے بلا وجہ، لیکن اس طرح ہوتا ہے نا کہ بعض خامند اس طرح ہوتے ہیں کہ جو شور کرتے ہیں اپنی بیویوں کو، نمک وغیرہ یا مرچ وغیرہ کم ہو جائے سالن کے اندر، تو ان کو پھر اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ روزے کی حالت کے اندر آپ کوئی چیز چکھ سکتی ہیں۔
تو اگر زیادہ مجبوری نہ ہو، جس طرح خواتین کی مجبوری ہوتی ہے کہ اگر وہ چیز چکھیں گی نہیں اور نمک مرچ وغیرہ تیز کام ہوا تو پھر خامند سے لڑائی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، اس صورت کے اندر آپ نے چکھ لینا، یعنی خواتین کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ چکھ لیا کریں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اسی طریقے سے یہ جو آنسو وغیرہ ہوتے ہیں، عرق وغیرہ ہوتا ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، یہ اگر الگ کے اندر چلے جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہے۔ اب اس طرح کہ کچھ چیزیں آپ کو اور بھی بتا دوں، دیکھیں مسافر کے اوپر روزہ نہیں ہے، یہ بھی ابھی میں چند چیزیں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں۔ مسافر کے اوپر روزہ نہیں ہے، لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ مسافر سفر سے واپس آیا تو باقی دن اس کو بچنا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے وہ سفر کے اندر تھا، اس کا روزہ نہیں تھا، مثال کے طور پر دن 12 بجے گھر آئے تو اب جو باقی ٹائم ہے نا روزے تک، یعنی 5-6 گھنٹے جو بنتے ہیں، تو اس کے اندر اس کو کھانا پینا نہیں چاہیے، بلکہ روزے کے احترام کے اندر اور روزہ داروں کے احترام کے اندر کیا کرنا چاہیے، خاموش ہونا چاہیے، بالکل خاموشی کے ساتھ روزہ اس کو بسر کرنا چاہیے، کھانے پینے کے اندر اس کو مشغولیت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ غیبت کرتے ہیں رمضان المبارک کے اندر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرماتا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ فکرہتموہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کوئی بندہ اس میں سے پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر اس طرح ہوا تھا کہ جن خواتین نے غیبت کی تھی تو پھر انہوں نے الٹیاں کی تھیں تو اس کے اندر گوشت کی بوٹیاں واقعی موجود تھیں۔ تو یہ ایک تمثیلی صورت تھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دکھائی ہے، لہٰذا غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ روزے کے یہ منافع، آداب کے منافع، روزے کے اوپر اثر پڑتا ہے اس کا۔ گو کہ ہم اس طرح نہیں کہتے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے غیبت سے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ روزے کے ثواب کے اندر بہت بڑی کمی ہو جاتی ہے۔ روزہ ایک ڈال ہے، ڈال سمجھتے ہیں جسم کے اندر ہوتی ہے نا، تو کوئی تیر وغیرہ آتا ہے اندر، لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ڈال آپ خود چھلنی کر دیتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں چھلنی کر دیتے ہیں، کسی شخص کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں اس کو چھلنی کر دیتے ہیں، کوئی اور گناہ کی باتیں کرتے ہیں چھلنی کر دیتے ہیں، گناہ کی طرف چل کے جاتے ہیں چھلنی کر دیتے ہیں، ہاتھوں سے گناہ والی کوئی چیز پکڑتے ہیں چھلنی کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس طرح یہ روزہ جگہ جگہ سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈال تھا، لیکن جگہ جگہ سے آپ نے اس میں سوراخ کر دی۔ تو جب اس میں کئی سوراخ ہو جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ باہر سے جو دشمن آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو اس کا آپ کے بدن کے اوپر اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو یہ باتیں بھی بتاؤں کہ سحری کے اندر تاخیر کرنا اور افطاری کے اندر جلدی کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 3 عادتیں تمام رسولوں کے خصائل ہیں، یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں۔ ایک افطار میں جلدی کرنا اور سحر میں تاخیر کرنا اور مسواک کرنا، یعنی افطار کے اندر جلدی کرنا، سحر کے اندر تاخیر کرنا اور مسواک کرنا، یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب کچھ عوارض میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن عوارض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ان کو اجازت ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ سفر، جو بندہ مسافر ہے اس کو بھی روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے عمل والی جو خواتین ہوتی ہیں جن کے پیٹ کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے بچے وغیرہ کا، یعنی وہ حاملہ ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ افطار کر لے، روزہ نہ رکھیں۔ دودھ پلانے والی جو خواتین ہوتی ہیں اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ افطار کر لے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بچے کو وہ فیڈنگ کروائے گی تو اس کے جسم کے اندر کمزوری آئے گی، لہٰذا اس کو بھی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے مرض، جو بندہ مریض ہوتا ہے، یہ جو مریض ہوتا ہے مرض کی وجہ سے یہ روزے افطار کرتا ہے، پھر اس طرح ہوتا ہے کہ 6 دنوں کے اندر ان کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بڑھاپا، بندہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، پھر اس کا فدیہ ہی دیا جاتا ہے، اور فدیہ وہی ہے جو صدقۃ الفطر ہے۔ یعنی صدقۃ الفطر کے میں نے احکام آپ کو بتائے تھے نا کہ صدقۃ الفطر کے اندر آپ نے جو کچھ دینا ہے وہی ایک روزے کا فدیہ بھی ہوتا ہے۔ تو جو شیخ فانی ہوتا ہے یعنی بہت بوڑھا شخص ہو جاتا ہے تو پھر اس نے ایک روزے کے بدلے عید الفطر کا جو ہوتا ہے نا فطرانہ جو ہوتا ہے، وہ اس فطرانہ اتنا فطرانہ ایک روزے کے بدلے اس نے دینا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اکراہ، یعنی کسی بندے کے اوپر کسی نے نعوذ باللہ اللہ پاک نہ کرے، یا کسی نے کسی کے اوپر تلوار رکھی ہے یا کسی نے کسی کے اوپر پسٹل وغیرہ رکھ کے کہا ہے کہ آپ نے افطار کرو ہر صورت کے اندر، تو اس صورت کے اندر بھی اجازت ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے۔ اسی طریقے سے شدید بھوک اور شدید پیاس، بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے وہ کھانے کھاتے رہتے ہیں پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا اور ان کو شدید بھوک لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد لگتی ہے، تو یہ بھی ایک عذر ہے۔ اس عذر کی وجہ سے بھی افطار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر یہ مرض بعد کے دنوں میں یعنی یہ مرض دائمی نہ ہو تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہوگا، اگر دائمی مرض نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہوگا، بعض میں قضا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے شدید پیاس، بعض لوگوں کو بہت زیادہ شدید پیاس لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ پھر بہت زیادہ کھاتے رہتے ہیں پھر ان کو بہت زیادہ پیاس بھی لگتی ہے، بہت زیادہ نیند بھی آتی ہے،
تو یہ بھی ایک عذر ہے، اس کے اندر بھی اجازت ہے، یہ ایک بیماری آپ اس کو سمجھ لیں، تو اس کے اندر اجازت ہوتی ہے کہ وہ بندہ افطار کر لے اور بعد میں اچھے دنوں میں قضا کر لے۔ اگر نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو مرض دائمی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کا فدیہ ہی دینا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ مجبوریاں ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، کاروبار کرنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے مزدوری کرنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے گندم کی کٹائی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے متعلق چند باتیں آپ پکی ذہن کے اندر رکھ لیں۔ دیکھیں کوئی شخص اگر کاروبار کرتا ہے اور کاروبار اس کو روکنا پڑتا ہے، رمضان المبارک کی حالت میں کاروبار نہیں ہوتا، تو وہ بے شک کاروبار روک دے، بشرطے کہ اس کے گھر کی معیشت چل سکے۔ دیکھیں ایک ماہ مقدس ہوتا ہے، 30 دن ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک گھر کا اوسطاً خرچ ہوتا ہے 18 سے 25 ہزار روپے تک۔ اگر اس بندہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں کسی سے قرض لوں اور اس کو یہ معلوم ہے، یہ بات اچھی طرح معلوم کہ بعد میں کاروباری آدمی میں واپس کر سکتا ہوں، تو پھر اس طرح کرے کہ وہ روزہ افطار نہ کرے، بلکہ وہ اس طرح کرے قرضہ لے، اور قرضہ لے کے اپنے گھر کا نظام چلائے، اس کے بعد وہ کیا کرے کہ وہ قرضہ اتار دے بعد میں۔ کاروباری آدمی ظاہری سی بات ہے، آمدن آتی ہے، انکم آتی ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ کھیتی کاٹنے کے دن آ گئے، اور اگر آپ نے ان دنوں کے اندر تاخیر کی ہے تو پھر یہ فصل ضائع ہو جائے گی۔ بعض لوگ تو اس طرح ہوتا ہے نا، ہمارے ملک کے اندر ان کو ویسے ہی مطلب ان کے اوپر وہ ایک چیز سوار ہو جاتی ہے، حالانکہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن واقعی اگر اس طرح نقصان کا اندیشہ ہو کہ اوپر سے موسم ان دنوں خراب ہیں، بارشیں برسیں گی، اسی طریقے سے اولے پڑیں گے، یالہ باری ہوگی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، تو پھر ان لوگوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ افطار کر لیں اور بعد میں کیا کریں، ان کی قضا کرنی ہوگی۔ ایک بدلے کے روزے آپ نے ایک روزہ رکھنا ہوگا، قضا کرنی ہوگی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ اب ایک شخص ہے مزدور، یعنی کاروباری آدمی کی بات تو ہو گئی نا، لیکن اگر یاد رکھیں کہ اگر معاملہ اس کو معلوم ہو کہ نہ مجھے قرضہ ملتا ہے نہ مجھے کوئی قرضہ دیتا ہے، اور نہیں اس طرح ہوتا ہے کہ باقی، تو پھر اس کو وہی مزدور کے ساتھ ہی لاحق کریں گے۔ اب ایک شخص ہے وہ مزدور ہے، اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، دن کو بلاک اٹھانے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دن کو اور مزدوری کرنی ہوتی ہے، سخت جان کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کام نہ کرے، نہ گھر کی معیشت گزران چل سکتی ہے، نہ گھر والے روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اگر وہ شخص مزدوری کرے تو گھر والے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، گھر کا نظام بھی چل سکتا ہے، تو اب اس کو بھی افطار کرنے کی اجازت ہے، اب اس کو بھی افطار کرنے کی اجازت ہے۔ باقی بیمار کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر کوئی حکیم، کوئی طبیب، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اگر وہ کہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، کمزوری کا اندیشہ ہے، تو اس شخص کو بھی اجازت ہوتی ہے وہ افطار کرے اور بعد کے دنوں میں اس کی قضا کرے۔ اب یہ جو باتیں موٹی موٹی میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اگر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سوال آپ کے ذہن کے اندر باقی رہا تو پھر آپ نے مجھے بتانا، انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔